अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 28 जमादिउल अव्वल 1445 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। दिसंबर की 13 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 36 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन याइशु, और जो कोई गाफिल रहे, अन ज़िक्र रहमानी, रहमान के ज़िक्र से, यानी अल्लाह के ज़िक्र से, नुखय्यिस लहू, हम मुकर्रर कर देते हैं उसके लिए, शैतानन, एक शैतान, फहुवा लहू क़रीन, तो वो उसका साथी बन जाता है। जो इंसान रहमान के, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उसके लिए एक शैतान को मुकर्रर कर देते हैं, जो उसका साथी बन जाता है, उसका क़रीन बन जाता है। और जाहिर बात है कि भाई जब शैतान जो सो किसी इंसान का साथी बन जाए, तो वो उसके लिए खैर की तो काम की कोशिश नहीं करने देगा, बल्कि वो शर ही शर करने लेगा। जैसे कि आगे कहा जा रहा है, व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम, और बेशक वो उन्हें रोकते हैं, अनसबीली, रास्ते से, वो यहाँ सबूना, और वो गुमान करते हैं, अन्नहुम मुहतदून, कि वो हिदायत याफ्ता है। यानी वो जो शैतान जिनको उनके पीछे लगा दिया जाता, वो उन्हें सीधे रास्ते से रोकते रहते हैं, और लेकिन ये जाहिल जो समझते रहता है कि वो सही रास्ते पर है। यानी जब इंसान अल्लाह के रहमान के जो सो जिक्र से गाफिल हो जाता, तो अल्लाह ताला फिर उसको सजा के तौर पर क्या करते हैं, उसके साथ एक शैतान को मुकर्रर कर देते हैं। और शैतान का काम है ही फसाद का, और वो शैतान करना ही चाहता है, इंसान को गुमराह और बहकाना चाहता है। जैसे कि इब्लीस ने तो वादा ही लिया था अल्लाह से, या अल्लाह तूने मुझको इस आदम की वजह से मुझको जन्नत से निकाला, मुझको मरदूद किया, तो मैं इनको, तू मुझे मोहलत दे क़यामत तक, मैं इनको बहकाऊंगा, और तू देखेगा कि इनमें से अक्सर तेरे वफादार बंदे नहीं रहेंगे, और वो सब गुमराह हो जाएंगे, सिवाय चंद के जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे। तो इस तरीके से शैतान ने तो वादा किया हुआ है। और जब इंसान अल्लाह के रहमान के जिक्र से गाफिल होता है, तब अल्लाह ताला फिर ऐसे इंसान के साथ वो शैतान को लगा देता है। तो अब पता क्या चला, बेसिक प्रॉब्लम किधर है, इंसान की अपनी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि जब वो रहमान के जिक्र से गाफिल हो जाता है। देखिए अल्लाह ताला कुरान में सॉल्यूशंस बता रहा है, प्रॉब्लम्स को बता रहा है कि कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब हम जो सो चीखते चिल्लाते रहते हैं कि हमारी औलाद जो सो बिल्कुल बेदीन हो गई हैं, हमारी औलाद जो सो दीन के तरफ नहीं आती, वो दिन रात जो सो गानों बजानों में मसरूफ रहती है, और फलां होती है, फलां होती है। वो क्यों होती है, उसका जिक्र यहाँ पर अल्लाह ने कह दिया, कर दिया, कि जो कोई रहमान के जिक्र से गाफिल होता है, तो फिर ऐसे इंसान को अल्लाह ताला फिर उसके साथ उसका एक साथी शैतान मुकर्रर कर देता है। और जब शैतान को मुकर्रर कर दिया, तो जाहिर बात है कि वो शैतान जब उसका साथी बन गया, तो उसके लिए फसाद ही फसाद कराएगा उसको, और उसको जो सो ऐसे गुमराह करके रखता है, और उसको ऐसे गुमान करता है, उसको सीधे रास्ते से रोके रखता है, और ऊपर से उसको खुशफहमी ये हो जाती कि मैं बिल्कुल सही हूँ। क्यों कि शैतान उसको कहता है जो तू कह कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, तू ही सही पर है, बाकी जो लोग तुझको रोक रहे हैं गलत है, और तू जो काम कर रहा है बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। इस वजह से हम देख रहे होते हैं कि कई लोग जो सो कर तो रहते हैं गलत काम, लेकिन वो खुशफहमी में रहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं। आज जितने भी लोग जो सो शिर्क और बिदात में मुब्तला है, मिसाल के तौर पर जो लोग खबरों के पास जाते हैं, खबरों का तवाफ करते हैं, वहां पर सजदे करते हैं, नजर नियाज करते हैं, उनसे जाके पूछिए कि क्या आप ये गुनाह का काम कर रहे हैं, वो आपको तमाचा मार देगा, बोलेगा जाहिल खत्म दूर हो जा, ये तो हम नेकी का काम कर रहे हैं, हम तो ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के पास जाकर हम उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, ये अल्लाह के बुजुर्ग है, ये अल्लाह के वली है, हम इनसे मोहब्बत का इजहार करेंगे तो अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाएगा, वो अल्लाह से राजी है, और फला है और फला है। वो बड़े बड़े बातें करने लगेंगे और कहेंगे कि यही तो असल दीन है, बल्कि घुमा फिरा के कहेंगे कि हकीकत तो दीन यही है, और यकीनन उनके बुरे मौलवियों ने उनको यही तो कहा है
کہ میاں تم یہ اولیاء اللہ اور ان کے ساتھ محبت کرنا تو یہ اصل دین ہے, یہ لوگوں کے پیچھے مت پڑو جو بد دین ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. تو پتا کیا چلا کہ جو شرک اور بدعات تھے, جو کفریہ کام تھے, اس کو شیطان نے ان کے لیے اتنا خوبصورت کر کے دکھایا کہ وہ اس کو بہت اچھا کام سمجھتے ہیں اور بہت بڑا نیک کام سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ بدعات کے کام کرتے ہیں, مثال کے طور پر کسی انسان کو کہو کہ نماز کے لیے چلو تو وہ ہیلے بہانے کرے گا, لیکن وہی انسان جب جاتا ہے میلاد کے نام پر اور جو سو ربیع الاول کا جلوس کے نام پر دن بھر جو سو ڈی جے لگائیں گے اور گلیوں میں جو سو نعتیں اور قوالیاں لگائیں گے اور وہاں پر پورا دن صرف کریں گے اور اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کریں گے, اپنا دن وقت بھی خراب کریں گے, ریلیوں میں نکلیں گے, موٹر سائیکلوں پر جو سو روڈوں پہ کیا کہتے ہیں وہ ٹو ویلنگ کرتے ہوئے اور اس طریقے سے کرتبیں کرتے ہوئے نکلیں گے اور سارے حرکتیں کریں گے, تھکیں گے بھی, پیسہ بھی خرچ کریں گے بھی, سب کچھ کریں گے اور سمجھیں گے کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اسی انسان کو کہو کہ نماز کے لیے چلو, ہیلے بہانے کرے گا. تو اس کو شیطان نے وہ برے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا, جس کے وجہ سے وہ برے اعمال تو کر رہا ہے لیکن خوش فہمی میں ہے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں. تو یہ مصیبت کہاں سے شروع ہوئی؟ جہاں انسان نے رحمان کے ذکر سے غفلت برتی. اب رحمان کا ذکر اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو اکبر ذکر ہے وہ تو نماز ہے, یعنی نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر سے تعبیر کیا ہے. تو جو انسان حقیقت میں فرائض نماز, جو فرض نمازیں ہیں, اس سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ایک شیطان کو مقرر کر دیتا. پھر اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے. جو انسان قرآن کی تلاوت کرنے سے, سیکھنے سکھانے سے غافل ہوتا ہے, پھر ایسے انسان پر بھی اللہ تعالیٰ شیطان کو مقرر کر دیتا ہے. پھر اس کے علاوہ عام طور پہ جو ذکر جو کہا جاتا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ جو تسبیحات ہے, اس کے ذکر سے بھی جب انسان غافل ہو جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر انسان کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتا جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کو نیک کام سے اور صحیح راستے سے روکتے رہتا ہے. لیکن یہ خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میں تو بہت ہی صحیح راستے پہ ہوں, میں تو ہدایت یافتہ ہوں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا, جب وہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس, خالا, وہ کہنے لگتا ہے یا لیتا, اے کاش, بینی و بینکا, میرے درمیان اور تیرے درمیان, یعنی جو اس کا ساتھی تھا جو شیطان تھا اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے کاش میرے اور تیرے درمیان میں بعد المشرقین, دوری ہوتی مشرقین کی, یعنی مشرق و مغرب کی. فبئس القرین, تو بہت ہی برا ساتھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو حق سے روک رہا ہوتا ہے اور یہ خوش فہمی میں رہتا کہ میں بہت صحیح ہوں, یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. یعنی قیامت برپا ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے کے لیے جب قیامت کا دن برپا ہوتا ہے, وہاں پر جب وہ کہنے لگتا ہے اپنے اس قرین کو اے کاش میرے اور تیرے درمیان میں مشرق اور مغرب کی اتنی دوری ہوتی, تو بہت ہی برا ساتھی ہے. تو پتا کیا چلا, اس وقت میں وہ پچھتاتا ہے. دنیا میں تو سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا عمل کر رہا ہوں, جبکہ شیطان اس کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے, شیطان اس کو صحیح راستے سے روک رہا ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ رحمان کے ذکر سے غافل تھا. تو اسی غفلت میں وہ دنیا سے چلا گیا, اور جب دنیا سے چلا گیا اس وقت میں اس کو احساس ہوا کہ یہ تو میرا ساتھی تو بہت ہی برا تھا, اس نے تو مجھے جہنم تک پہنچا دیا. وَلَن يَنفَعَكُمْ, اور تمہیں ہرگز نفع نہ دے گا, الیوم, آج کے دن, اس ظلم تم, جبکہ تم نے ظلم کیا تھا, انکم فی العذاب مشترکون, کہ تم عذاب میں مشترک ہو, ساتھ ہو. یعنی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا آج کے دن, قیامت کے دن, جبکہ تم تو ظلم کر چکے ہو, تم ظالم تھے, اور یہ کہ آج تو تم عذاب میں مشترک ہو. یعنی کیا پتا چلا کہ وہ جو قرین تھا وہ بھی, اور وہ انسان جو اس کا قرین کا ساتھی تھا جو اپنے شیطان کے وسوسوں میں آ کر دنیا میں غلط کام کرتا رہا اور گمان کرتا تھا کہ میں تو اچھا کام کر رہا تھا, تو یہ سب جو سو جہنم میں عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے. لیکن اس وقت میں وہ چیخے گا, چلائے گا, اور جیسے پہلے آیت میں گزر چکا, وہ کہے گا کہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے, اور کاش میری اور تیرے درمیان میں مشرق و مغرب کی اتنی دوری ہوتی. یہ سب کچھ کہنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟
कुछ नहीं होगा। क्यों कि वहां तो अब वो दोनों के दोनों जहन्नम में होंगे। जो शैतान जो था उसको भी अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। क्यों कि वो जिन्नात में से वो बुरे जिन्नात है जिन्होंने जो सो अल्लाह की नाफरमानी की, इब्लीस की कौम में से है जो कि खुद अल्लाह ताला की नाफरमानी करके वो मरदूद हो गया, और उसकी औलाद में से जिनको अल्लाह ताला ने जो सो गुमराह लोगों के पीछे लगा दिया, तो दर हकीकत में वो भी गुमराह थे, क्योंकि जिन्नात में से भी मोमिन भी है, काफिर भी है। तो जो मोमिन जिन्नात होंगे वो तो किसी इंसान को परेशान नहीं करेंगे और किसी इंसान को गुमराही पर नहीं लगाएंगे, लेकिन जो खरीन जो बुरे लोगों के पीछे लगते हैं वो बुरे शयातीन ही होते हैं। तो वो क्योंकि वो भी शयातीन है और वो भी गुनहगार है, तो उनको भी और जो उनके पीछे लगा था इंसान, उनको भी सबको जो सो जहन्नम में अजाब में बराबर के वो शरीक होंगे। अफ़ अंता तुस्मिउ सुम्मा, तो क्या ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुनाएंगे बहरे को, और तहदियल उम्या, या आप राह दिखाएंगे अंधे को, वमन काना फी ज़लालिम मुबीन, और जो कोई खुली हुई गुमराही में है। यानी अब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप किसी बहरे को सुना सकते हैं, या आप किसी अंधे को राह दिखा सकते हैं, या फिर वो जो कि खुली हुई गुमराही में है। यानी अगर जो लोग अंधे बन गए हुए हैं, बहरे बने हुए हैं और खुली हुई गुमराही में हैं, जाहिर बात है उनको आप रहनुमाई नहीं कर सकते हैं। क्यों कि वो अपनी गुनाह में, अपनी गफलत में इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि अब वो जो सो रास्ते, सही रास्ते के तरफ नहीं आ सकते। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर ये कह रहे हैं, तो मतलब ये है कि चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक इंसान के बारे में इतने ज़्यादा गमगीन होते थे, इतने ज़्यादा फिक्रमंद होते थे, अगर कोई इंसान आप जो सो उसके सामने दीन को रखते, दीन को पेश करते, हक बात को उसके सामने पेश करते, और वो जब नहीं मानते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन होते, बहुत ज़्यादा परेशान होते। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि जिस हर एक के सामने, जिसके सामने आप दीन की बात रखेंगे वो कबूल करेगा। कुछ लोग तो यकीनन बहरे भी है, अंधे भी है और गुमराह है। मतलब क्या है, आंख तो है लेकिन देखते नहीं, कान तो है लेकिन सुनते नहीं, उनके दिल तो है लेकिन समझते नहीं। ऐसे जो हद से बड़े हुए हैं, यकीनन उनको आप रहनुमाई नहीं कर सकते हैं। बहरहाल आपका काम लोगों तक पहुंचा देना है, बात को आप पहुंचाते रहें। अगर कोई लोग आपकी बात को नहीं मानते हैं तो उस पर आप गमगीन ना हो, परेशान ना हो। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन हिदायत पाने वाला है और कौन हिदायत से महरूम रहने वाला है। व इम्मा नज़हबन्ना बिका, फिर अगर हम ले जाएं आपको, फ़इन्ना मिनहुम मुंतक़िमून, तो बेशक हम उनसे इंतकाम लेने वाले हैं। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको ले जाएं, मतलब क्या है, या तो मक्के से हिजरत कराकर आपको दूसरी जगह ले जाएं, या इस दुनिया से आपको मौत देकर, वफात देकर दुनिया से आखिरत की तरफ ले जाए। दोनों सूरतों में बहरहाल हम तो इनसे इंतकाम लेने वाले हैं। किन से? ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, जो आपकी बात को नहीं सुनते हैं, आपके दीन को नहीं कबूल करते हैं। तो अगर हम जो सो इससे पहले कि अगर हम इंतकाम लें, अगर आपको दुनिया से वफात दे दें या फिर हमको आपको मक्के से बाहर निकाल भी दें, लेकिन हम इनके साथ ज़रूर व ज़रूर इंतकाम लेने वाले। और नूरियन्नका, या फिर हम आपको दिखा दें, अल्लज़ी वादनाहुम, जो हमने उनसे वादा कर रखा है, फ़इन्ना अलैहिम, और बेशक हम उनके ऊपर मुक़्तदिरून, कुदरत रखने वाले हैं। यानी या तो ये कि हम आपको मक्के से हिजरत करा दें या आप दुनिया से ही चले जाएं, लेकिन हम फिर भी उनसे इंतकाम लेने वाले हैं। या ये कि हम आपको दिखा दें वो चीज़ जो हमने इनसे वादा कर रखा है, यानी वो अजाब और वो पकड़ जो हमने इनसे वादा कर रखा है मुशरिकीन और कुफार से, वो हम या तो आपको दिखा दें, और यकीनन हम तो उनकी पकड़ करने के ऊपर, उनको सजा देने पर कुदरत रखने वाले। यानी इससे पहली आयतों में जब अल्लाह ताला ने कहा ना कि क्या आप अंधे को, बहरे को और जो गुम रास्ते से भटका हुआ उसको हिदायत दे सकते हैं, तो उसमें अल्लाह ने तसल्ली दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद और तसल्ली के तौर पर कहना चाहते हैं, आप घबराइए मत, आप परेशान ना हो। अगर हम आपको मक्के से हिजरत भी करा दें तो उसके बाद हो सकता है मक्के के लोगों पर जो ईमान नहीं लाए उन पर हम अजाब नाजिल करें, उनको सजा दे। या अगर हम आपको वफात भी दे दें, आप दुनिया से चले भी जाएं, तो आपके जाने के बाद जो लोग पीछे रह गए मक्के में, जो ये आपके ऊपर ईमान नहीं लाए, हम उनको सजा देने पर कादिर है। या तो फिर हम आपकी जिंदगी में ही
ہم آپ کو دکھا دیں گے اور ہم ان کو سزا دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کیونکہ مکی صورت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے بارے میں کہا، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اس کے 2 سال کے بعد ہی جب جنگ بدر ہوئی، اس جنگ بدر میں جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھلا دیا کہ مشرکین اور کفار کو کس طریقے سے ذلیل و خوار کیا گیا۔ وہ مشرکین اور وہ قریش کے خاص سرداران جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائے پہنچاتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے، وہ ذلیل و خوار ہوئے، ان کے 75 لوگ جو سو قتل کیے گئے اور 75 ہی تقریباً قیدی بنا لیے گئے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دکھا دیا کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتے تھے، تو ان کو اللہ نے دنیا میں بھی سزا دے دیا، اور پھر اس کے بعد آخرت میں جو سزا ہے وہ تو باقی رہنے ہی والی ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ، پس آپ مضبوطی سے تھامے رکھیے، بِالَّذِي أُوحِیَ إِلَيْكَ، اس چیز کو جو وحی کی گئی ہے آپ کے طرف، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مضبوطی سے تھامے رکھیے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی اس قرآن کو، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ مضبوطی سے اس قرآن کو تھامے رکھیے، اور یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، اور بے شک وہ ایک نصیحت ہے، لَكَ، آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ جو قرآن ہے وہ یقیناً ایک نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور ان قریب آپ سے پوچھا جائے گا اور تمام سے پوچھا جائے۔ مطلب کیا ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر بنا کر بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس کو مضبوطی سے تھامیے، اور آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی ایک نصیحت کی چیز ہے، اور آپ لوگوں سے تم سے سوال کیا جائے گا۔ اب مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نصیحت ہے اور تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں، لیکن آج مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے، کتنے لوگ، کثرت، اکثریت جو ہے مسلمانوں کی اس قرآن سے غافل ہے، اس قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو نصیحت پکڑتے ہی نہیں، اس کو پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے نہیں نہ سمجھتے ہیں۔ جب پڑھتے ہی نہیں تو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور جب سمجھیں گے نہیں تو پھر اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں، جو اللہ نے ڈرایا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ کیسے جانیں گے؟ اور اگر غفلت میں تو ہے، لیکن کل قیامت میں جیسے اللہ تعالیٰ کریں وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا کہ میں نے تمہارے طرف قرآن کو بھیجا تھا، تم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ لیکن اس وقت میں ہم کہیں گے کہ ہائے اللہ، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں کیا لکھا ہوا تھا، ہم تو عربی جانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن اس وقت میں یہ ہیلے اور بہانے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا۔ تو دنیا میں تم اور بہت ساری چیزیں تھے، تم نے تو جو سو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی موبائل ہاتھ میں پکڑ کے سیکھ نہیں لیا تھا، اور انگلش زبان اور دوسری زبانوں کو تم جو سو ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آئے تھے۔ دنیا میں آنے کے بعد تم کو ضرورت محسوس ہوئی تو تم نے ان زبانوں کو بھی سیکھا، موبائل چلانا بھی سیکھا، موٹر سائیکل اور کار بھی چلانا سیکھا، جو ضرورت کی چیزیں تھی سب کچھ سیکھا۔ نہیں سیکھا تو صرف قرآن نہیں سیکھا، نہیں پڑھا تو صرف قرآن نہیں پڑھا۔ تو بہرحال تم کو تو میں نے بھیجا ہی تھا دنیا میں اس لیے کہ تم اللہ کی رضا حاصل کرو، اور جو سو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ بھی دیا، ہم نے جو سو انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج انسان نے اسی مقصد کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ اس کو سارے مقصد یاد ہے کہ 1 لاکھ کے 10 لاکھ کیسے کرنا ہے، 1 کروڑ کے 10 کروڑ کیسے کرنا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، لیکن کمانا مال، اور اسی طریقے سے 1 گاڑی ہے تو 2 گاڑی، 2 بنگلے ہے تو 4 بنگلے، اس طریقے سے فکر تو ہے، دنیا کمانے کی تو فکر ہے، لیکن آخرت کی کبھی اس نے فکر نہیں کیا۔ تو بہرحال ہم میں سے اللہ تعالی ہم تمام کو اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ہم یقیناً اللہ کے شکر گزار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو یہ اعزاز دیا کہ ہم تو ان میں سے نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہم تھوڑی بہت ہی صحیح کوشش تو کر رہے ہیں کہ اللہ کے اس نصیحت کو، اللہ کے اس قرآن کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سمجھ گئے اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب عمل بھی کرنے لگیں تو ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی جو سو رہنمائی کرنے والے بنے، لوگوں کے درمیان بھی تبلیغ کرنے والے بنے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا،
میرے طرف سے تم تبلیغ کرو اگرچہ کہ تمہیں ایک آیت کا ہی پتا ہو. تو اگر الحمدللہ ہم روزانہ اپنا وقت نکالتے ہیں اور بہت ساری آیتیں، کم از کم 10-15 آیتیں ہر دن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک آیت پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی تبلیغ کرو. تو الحمدللہ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بھی آیت ہم کو پتا نہیں ہے. تو جتنی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس میں سے جتنا بھی ہم سن سکے، سمجھ سکے، اس کو جو سو ایک تو خود عمل کریں، دوسرا لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو آج ہم نے قرآن کی اس آیت میں یہ ہم نے سمجھا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے. خاص طور پہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً سب فیملیز والے ہیں، تو جب ہم رات کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں یا اسی طریقے سے کوئی ایسا وقت ہو جہاں پر سارے گھر والے بیٹھے ہوں، تو اس وقت میں مثال کے طور پر جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو جو سو آپس میں شیئر کریں. دیکھیں آج ہم نے قرآن کلاس میں یہ بات سنی تھی، اس میں یہ کہا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور اس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے رکنے کا حکم دیا ہے. تو اس طریقے سے جب اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جب ہم آپس میں بیٹھیں گے، قرآن جب خاص طور پہ کھانے کے دستر پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک موقع اچھا ہوتا ہے، اس وقت میں ہو یا کسی اور وقت میں ہو، آپس میں ایک دوسرے سے اس بات کو ڈسکس کریں، اس بات کو سمجھیں، سمجھانے کی کوشش کریں. تو کم از کم یہ ہوگا کہ ہم اس ذمہ داری کو بھی پورا کر رہے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے طرف سے اگر ایک بھی آیت کا تمہیں علم ہے تو اس کو پہنچا دو. اور ہم جو سو پھر اس کے بعد اپنے دوست احباب، رشتہ داروں کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی سکھائیں، ان کو بھی راغب کریں کہ آؤ آپ اور ہم سب ملتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا وقت لگا کر تھوڑا تھوڑا دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بہت ہی آسان کر کے نازل کیا ہے کوئی تم میں سے جو اس کی سے عبرت حاصل کرے، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال قرآن کو سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. یہ کوئی آپشنل کام نہیں ہے کہ بہت بڑا اگر کر لیں گے تو یہ تو دینداروں کا کام ہے، یہ فلاں مولویوں کا کام ہے، یہ فلاں جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں انہی کا کام ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جہالت ہے. ہر عام و خاص، ہر اس مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے. اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہم جو سو جاہل ہے، جاہلی رہیں گے، بلکہ ہم کو ہمارے بڑوں نے یہ غلط سوچ دیا ہے کہ دیکھو میاں اگر تم جو سو جتنا علم حاصل کرو گے تو اتنے سوال ہوں گے، تو لہٰذا نادان بن کے رہو، بھولے بن کے رہو، بھولے بن کے جو سو نکل جاؤ گے. نہیں، ہرگز نہیں. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو یہ کون سا علم تھا؟ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا نہیں تھا، پی ایچ ڈی اور ماسٹر کرنے کا نہیں تھا، دنیا کے ڈگریز حاصل کرنے کا نہیں تھا. وہ یہی علم تھا جو قرآن و حدیث کا ہے. اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض اور لازم ہے. کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر ہم 50 سال کی عمر میں پہنچ گئے ہیں، 60 سال کی عمر میں پہنچ گئے ہیں، ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ اس عمر میں جا کر کہاں ہم علم حاصل کر سکے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں جا کر قرآن کو سیکھے تھے. کتنے ہی صحابہ ہے جو بڑھاپے میں جا کر انہوں نے دین کو سیکھا تھا. اور تو بہرحال ابھی زندگی باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ابھی بھی ہم غفلت سے باہر آ جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو توفیق دیا. تو آج ہم کو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے پورے موقع موجود ہے. اگر ہم پڑھ نہیں سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سن تو سکتے ہیں، اور عربی زبان نہیں سمجھ سکتے کوئی حرج نہیں. اپنی زبان میں، اپنی جو سو اردو زبان میں، سہل زبان میں ترجمے موجود ہے، تفسیریں موجود ہے، اور ہماری بھی ایک جو کوشش ہے وہ بھی اسی راستے کی ایک کڑی ہے. اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پوٹی کوشش کو قبول فرما لے. آپ تمام کا بھی بیٹھنا اور وقت نکالنے کو بھی قبول فرما لے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اسی
عمل کے ذریعے سے ہماری مغفرت کر دے, نجات عطا فرما دے, اور ہم کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے, تاکہ ہم حق کو حق جان کر اس پر عمل کر سکے, باطل کو باطل جان کر اسے بچ سکے. کیونکہ آخری اور اصل مقصد تو یہی ہے, جب قرآن سیکھیں گے تو اس سے ہمارے لیے ہمارا دین کو, ہم اپنے اعمال کو, اپنے عقائد کو درست کر سکے. ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے تو سن رہے ہیں اور دوسری کان سے نکال جا رہا ہے, اور یہ کہ جس اپنے باپ دادا کے, اپنے بڑوں کے طریقے پہ جو ہم تھے پہلے تھے, اسی طریقوں پر اگر ہم ہیں تو یہ پھر فائدہ نہیں ہے, وقت کا ضیاع ہے. یعنی اگر ہم جو سو اتنے تقریباً 2 سال ہو رہا ہے اس کلاس کو ہم شروع کر کے, تو اس میں ہم نے جو وقت لگایا ہے, تو اس میں اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھا, اپنے اعمال میں اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے, اپنے عقائد میں اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے, خاص طور پہ وہ برے اعمال یا برے عقیدے جو ہمارے اندر اپنے باپ دادا سے ورثے میں ملے تھے, ہمارے ماحول میں ہم نے جو اپنے اطراف میں جو دیکھا تھا اس کو اختیار کیا ہوا تھا, اگر اس کو غلط سمجھ کر اس کو ہم نہیں چھوڑ پا رہے ہیں, اس کو اگر ہم دور نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر تو وقت کا ضیاع ہے. لیکن بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کو حق جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, باطل کو باطل جان کر اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ایمان پر زندہ رکھے, ایمان پر موت دے, اور آخری کلمہ ہمارے زبانوں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ ہو. اور جب یہ ہوگا تو حقیقی کامیابی اس انسان نے حاصل کر لیا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. وَاسْأَلْ, اور آپ پوچھئے, من ارسلنا, جنہیں ہم نے بھیجا, من قبل کا, آپ سے پہلے, من رسولنا, ہمارے رسولوں میں سے, اجعلنا من دون الرحمانی, کیا ہم نے بنا رکھا تھا ان کے لیے رحمان کے علاوہ, آلہتن یعبدون, کوئی اور معبود جن کی وہ عبادت کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پوچھئے ان سے جو آپ سے پہلے جن کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا تھا, رسول بنا کر بھیجا تھا, کہ کیا ہم نے ان کے لیے رحمان کے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا تھا, معبود بنایا تھا, جس کی وہ عبادت کرتے تھے یا جس کی عبادت کی جائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول بھیجا تھا ان کو جو سو یہ اجازت دی تھی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے, یا کسی اور کتاب میں, جیسے پہلے بھی کیا کہا گیا تھا نا, کہ کیا یہ مشرکین کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے اللہ کے طرف سے جس میں انہیں یہ اجازت دی گئی ہے کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کرنے کی اللہ نے کیا اجازت دیا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا, آپ پوچھ لیجئے ان پہلے انبیاء اور رسول سے کہ کیا ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دے رکھا تھا یا ان کو یہ اجازت دیا تھا جس میں کہ جو سو رحمان کے علاوہ کسی اور الہ کی عبادت کرنے کی اجازت دی گئی تھی ہو. یعنی ایسا نہیں تھا, نہ پہلے کسی نبی اور رسول کو یہ اجازت دی گئی تھی, نہ پہلے کسی قوم کو یہ اجازت دی گئی تھی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو قوم تھی ان کو اجازت دی گئی, نہ ہی قیامت تک کسی کو یہ اجازت ملے گی. کیوں کہ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی حقیقی معبود ہے, نہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے. اللہ ہی حقیقی معبود ہے, اللہ ہی حقیقی رب ہے, اللہ ہی حقیقی مالک ہے, اور اسی کی عبادت جائز ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. اور اللہ نے اس کا نہ کسی کو پہلے اجازت دیا تھا, نہ اب ہے, نہ رہتی دنیا تک رہے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں. تو بہرحال آپ پوچھئے سے مراد کیا ہے, یا تو ان کی اہل کتاب سے پوچھئے, یعنی یہود و نصارہ سے پوچھئے, کیا ان کے پاس جو پہلی کتابیں ہیں تورات اور انجیل ہے, اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اجازت دیا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرو. ایسا ہرگز نہیں تھا. تو لہٰذا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے مشرکین مکہ, کفار مکہ, نہ تمہیں اجازت دی گئی, نہ تمہارے سے پہلے کسی قوم کو اجازت دی گئی تھی کہ جو سو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں. کیونکہ مشرکین مکہ, کفار مکہ جو ہے وہ اللہ کو تو مانتے تھے, اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے, لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے, اور اوروں کو خدا مانتے تھے, یا اوروں کو جو سو اللہ کے وہ اختیارات دیتے تھے, اور ان کے سامنے عبادت کی کچھ قسمیں کیا کرتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ کر کے ہم جو سو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. تو بہرحال اس طریقے کے معاملات وہ کیا کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. اور آگے سے موسیٰ علیہ السلام کا وقت ذکر شروع ہو رہا ہے, انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں ہم رکھتے ہیں. اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں ونس اگین معذرت کے ساتھ,
کہ اس ہفتے بھی جو سو کل سے ہم 4 دن کے لیے کلاس نہیں کر پائیں گے، یعنی جمعرات سے لے کر اتوار تک 4 دن تک معاف کرنا، میری کچھ مصروفیات ہے جس کی وجہ سے میں مجبوراً اس طریقے سے کلاس کو چھٹی کر رہا ہوں، ورنہ تو میری ہرگز ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو سو کلاس میں جو سو ناغہ کریں، جس کی وجہ سے پھر ساتھی بکھر جاتے ہیں، لیکن مجبوری کی وجہ سے اور اس کی کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہے جب یہ اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے سے ہم کوشش کریں گے حتی الامکان کے جو سو ناغے نہ ہو، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چار دن میں بھی جو سو جیسے کہ ہم روزانہ بیٹھا کرتے ہیں اسی طریقے سے جو پہلی کلاسوں کی جو ویڈیوز اور آڈیوز جو یوٹیوب پر بھی ہے اور جس کے لنکس میں بھیجتے رہتا ہوں، اس میں سے کسی کو جو سو پڑھ سن لیں یا کوئی اور چیز، بہرحال جو ہم ایک سلسلہ جو رکھتے ہیں اس کو ناغہ نہ کریں، اور بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ہم جڑے رہیں اور اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ تو ونس اگین بات یہ ہے کہ جمعرات سے لے کر اتوار تک، اور انشاءاللہ اگلی کلاس جو سو پیر کے دن ہوگی، تو یہ 4 دن تک ہم نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے معذرت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔